रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन, आप जानते हैं हर बंदे पर लाजिम है कि जो कुछ अल्लाह ने उसको इल्म दिया है वो उसकी तबलीग करे, आगे फैलाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जो समझ अता फरमाई है उसके मुताबिक अल्लाह के कुरान को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये तीसरी सूरत है, सूरत आल इमरान। पहली दो सूरतें सूरत फातिहा और सूरत बकरा का खुलासा पेश किया जा चुका है। तो आज हम 6 फरवरी 2024 बरोज़ मंगल सूरत आल इमरान का खुलासा पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आजिज़ भी दुआ मांग रहा है, आप सब दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह हम सबको कुरान पढ़ने, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ये सूरत मुबारक मदनी है। इसकी इब्तदाई 80 आयात में आयात उस वक्त नाज़िल हुई जब नजरान के ईसाइयों का एक वफ्द बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ। नजरान के ईसाई अल्लाह के पैगंबर की खिदमत में आए तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुज़ाकरा किया और कहने लगे। मुज़ाकरा का मतलब है बहस व मुबासा। कहने लगे अगर ईसा अलैहिस्सलाम इब्नुल्लाह नहीं है तो फिर बताएंगे उनके वालिद कौन है। ये अल्लाह के पैगंबर से सवाल किया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अगर अल्लाह का बेटा ना माने तो वो उनका बाप पता है। तो आपने फरमाया अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आती, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला खाने पीने से पाक है, जबकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाते पीते हैं। उन्होंने कहा ऐसे ही है। तो आपने फरमाया फिर इब्नुल्लाह कैसे हो? वो लाजवाब हो गए। तो उस वक्त उस सूरत मुबारक की इब्तदाई 80 आयत नाज़िल हुई जिनमें इनके अकायद बातिला का रद्द किया गया। ये वाज़ेह फरमाया गया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जैसी है जो सिर्फ कुदरत इलाही से पैदा हुए। सूरत बकरा के बुनियादी तौर पर यहूद का रद्द था, इन पर इस्लाम की हकीकत वाज़ेह की गई थी। इस सूरत मुबारक में नसारा का रद्द है, इन पर इस्लाम की हकीकत वाज़ेह की गई है। इमरान हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम था। हर सूरत के नाम की वजह होती है। इस सूरत का नाम सूरत आल इमरान इसलिए है कि सैयदा बीबी मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा साहिबा, उनके वालिद साहब का नाम इमरान था, इसलिए इस सूरत का भी निस्बत उससे हुई है। चूँकि इस सूरत में उन्हीं के मुतल्लिक़ ज़्यादा कलाम किया गया है, इसलिए इस सूरत मुबारक का नाम आल इमरान रखा गया है। अहले ईमान को नसारा की साजिशों से बचने के लिए अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामने की ताकीद की गई। अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद है अल्लाह का कुरान, नबी का फरमान और फिर आफाक में फैली हुई कुदरत बारी ताला की निशानों की तरफ तवज्जो मबजूल कराई गई है। अहले ईमान को सब्र और तकवा की तलकीन के साथ ये सूरत मुबारक का इख्तिताम पजीर होती है। सूरत मुबारक की इब्तिदा तौहीद बारी ताला और नज़ूल कुरान से बयान होती है। वाज़ेह फरमाया गया है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने पहले तौरात इंजील को नाज़िल फरमाया, इसी तरह उसने अब कुरान मजीद को भी नाज़िल फरमाया है। कुरान मजीद की हर बात हक़ है। अल्लाह ताला ने अब उसे अपने इल्म मुहीत की रोशनी में नाज़िल किया है। कुरान मजीद की आयत 2 किस्म की है, मुहकमात और मुतशाबिहात। मुहकमात वो आयत हैं जिनके मफ़हूम वाज़ेह हैं। मुतशाबिहात वो आयत हैं जिनका मफ़हूम में समझने में बहुत रुकावट होती है। उसका इल्म या तो बहुत बड़े उलमा को है या अल्लाह ने अपने पैगंबर को बताया। मुहकमात वो हो जिनका मफ़हूम बिल्कुल वाज़ेह है, वही असल किताब है। मुतशाबिहात वो जिनकी हकीकत अक़ल इंसानी से मावरा है, जैसे यादुल्लाह, कलमतुल्लाह। अब ये लफ्ज़ है यादुल्लाह, अल्लाह का हाथ, कलमतुल्लाह, अल्लाह का कलमा। जो गुमराह लोग हैं वो मुतशाबिहात की तावील मुहकमात से हट कर करते हैं, तो उनकी तावील में पढ़कर बंदा गुमराह होना शुरू हो जाता है। इसलिए जो आयत वाज़ेह हैं, मुहकमात हैं, उन पर अमल करना चाहिए। मुतशाबिहात पर बहस नहीं करनी चाहिए। अल्लाह के जैसे यादुल्लाह, अल्लाह के हाथ कैसे हैं, कलमतुल्लाह, अल्लाह के यह वासिया कुर्सी समावात वल अर्द,
اللہ کی کرسی، اس طرح کی باتوں پر بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے۔ محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں، جبکہ پختہ علم والے محکمات کو بنیاد بناتے ہیں اور متشابہات کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ متشابہات کا مفہوم محکمات کی روشنی میں متعین کرتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیات محکمات سے واضح فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اب وہ کلمۃ اللہ روح اللہ کا بھی وہی مفہوم متعین کرتے ہیں جو محکمات کے منافی نہ ہو، اور یہ طریقہ اختیار کرنے والے اہل عقل ہیں اور اہل ایمان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یہ اس دعا پر بحث ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہر چیز عطا فرمانے والا، اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اس دن جمع کرنے والا ہے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور تیرا ہر وعدہ آخری حد تک سچا ہے۔ اس پر دوسری تراویح کی طلب جو آپ، کیونکہ قرآن پاک میں یہ خلاصہ اس لیے بیان کر رہے ہیں، تراویحوں میں ہر دن جو تلاوت کی جاتی ہے تقریباً خیر سب رات ایک جیسی نہیں کرتے، ان کے مطابق سوریں پڑھ دی جاتی ہیں، ان کے مطابق ہم یہ عرض کر رہے ہیں۔ سورۃ آل عمران اللہ تعالیٰ نے پہلے کافروں پر واضح فرمایا کہ ان کا مال اولاد انہیں عذاب الہی سے نہیں بچا سکیں گے، وہ ایسے تباہ و برباد ہو جائیں گے جیسے فرعونیوں کو ان کی سرکشی کے سبب تباہ کیا گیا۔ سرکشی کا معنی ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی۔ پھر کافروں پر واضح فرمایا گیا کہ ان قریب وہ مغلوب ہو جائیں گے اور پھر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اگر کافروں کو نصرت الہی کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ غزوہ بدر میں غور کر لیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی مدد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے اپنی نصرت بلند کرتا ہے۔ لوگ اس بات کو مت بھولیں کہ مال و دولت اور دیگر دنیاوی محبتیں اگرچہ انسانی جبلت ہیں، لیکن یہ سب کچھ فانی اور دنیا کا فانی ساز و سامان ہے۔ ہم یہ بڑے مال و دولت پر ناز کرتے ہیں، بلڈنگوں پر ناز کرتے ہیں، سونے چاندی پر ناز کرتے ہیں، یہ تو دنیا کی متاع ہے، یہاں رہ جائے گی۔ ہاں جن کے پاس مال و دولت ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا مال باقی رہے گا، ان سے بہت بہتر جنت ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دی جائے گی، اور یہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پچھلے پہر اٹھ کر اپنی مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ پچھلا پہر اللہ کی یہ جو آخری رات کا حصہ ہوتا ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے اللہ پاک نیچے والے آسمان پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور اب اپنے اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے گناہ میں بخشوانے والا، کوئی ہے اولاد مانگنے والا، کوئی ہے اپنے حاجتیں پورے کرنے والا، کوئی ہے جس کو میں رزق کی کمی ہے اس کو دوں، جائے کوئی جس کی اولاد نہیں اس کو دوں، جس کو شادی کی ضرورت ہو اس کی شادی ہو جائے۔ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نیچے والے آسمان پر ہر رات کو نزول ہوتا ہے اور اللہ کا یہ اعلان ہوتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ ہم جو لوگ حاجت مند ہیں، ہمیں دنیا کے پاس جانا ہو تو ہم رات دن کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں، اللہ کے پاس جاگنے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اکثر لوگوں کی صبح کی نماز تو قضا ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایمان لے آئے تو کامیاب ہو جائیں گے ورنہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20 اور 25 میں واضح فرمایا گیا ہے، سورۃ آل عمران کی آیت 20 تا 25 کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا دیا گیا ہے کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں، انبیاء کرام کو ناحق شہید کرتے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ انہیں دوزخ کی آگ صرف چند دن میں چھوئے گی۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ قیامت کے دن ان کے ظلم کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ دراصل یہود کی سرکشی کی طرف اشارہ ہے۔ کہا گیا کہ پھر یہود کو اس ظام کو توڑا گیا ہے۔ نبوت اور رسالت صرف ہمارا حق ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عزت اور ذلت اس کی دست قدرت میں ہے، تو انسان پر لازم ہے کہ وہ ہر خیر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور دنیاوی مفادات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ سے بغاوت نہ کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر دے گا۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی نہ رکھیں۔ اب یہ بیماری بڑی پڑی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے، جو سود کھاتا ہے ہر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تقریباً ہمارے 57 اسلامی ملک ہیں، وہ سب سود میں جکڑے ہوئے ہیں۔
ہماری بینکی نظام سود میں ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ جو آپ تو جو سڑکیں بنا دے اس کو اچھا کہتے ہیں، جو بجلی لگوا دے اس کو اچھا سیاستدان کہتے ہیں، جو آپ کے یہ دنیاوی مفاد کا پورا کرے۔ سب سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان کی جو فکر کرے اس کو اچھا حکمران بھی سمجھے، اس کو اچھا انسان بھی سمجھے۔ اب جو سودی نظام ہے اگر ہم اس پر خوش ہیں تو اللہ کی لعنت ہم پر برس رہی ہے، اور سود کے بہت کوئی 70 گناہ ہیں۔ سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سود سے بچائے اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ پھر اہل ایمان کو حکم دیا گیا مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے دوستی نہ رکھے۔ اب کافروں سے دوستیاں اسی وجہ سے اللہ معاف کرے، ان کی دوستی کی وجہ سے جو ہے نا ہمارے ملک جھگڑے ہوئے۔ اگر کوئی شدید مجبوری ہو تو ان سے کچھ تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی مسلمانوں سے بے وفائی کی قیمت پر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے، وہ تمہیں قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دے گا۔ نجات اتباع نبی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ سورۃ عمران کی آیت نمبر 31 ہے، تیسرا پارہ ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق ایک اعلیٰ خاندان سے، ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم کسی اور کی غلامی کریں۔ تو آیت نمبر 31 اور 32 میں یہ واضح فرمایا گیا ہے نجات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے۔ جو بھی اسے اراد کرے گا ایمان اور محبت الہی سے محروم ہے۔ اللہ نے یہ اعلان فرما دیا جو چاہتا ہے میں اس سے راضی ہوں، میرا نبی اس سے راضی ہوں، تو اس کی ایک ہی شرط ہے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات، آیت نمبر سورۃ عمران کی آیت نمبر 35 سے 63 تک حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے تاکہ نصارہ کے عقائد باطلہ کی تردید ہو۔ وفد نجران پر ان کی گمراہی آخری حد تک واضح کر دی جائے۔ ان حالات کا مفہوم یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی۔ نظر کے معنی ہے جو ہم منت کہتے ہیں، جیسے پیروں بزرگوں کی ہم منتیں مان رہے ہیں، پیر صاحب مجھے بیٹا دلوائے، میں آپ کو بکرا ذبح کروں گا، آپ کو دیگے پکاؤں گا۔ یہ شرک ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ پیر بزرگ بیٹے بیٹیاں نہیں دے سکتے، بیٹے بیٹی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اب نظر جس کا ذکر ہو رہا ہے اس نے اللہ کی نظر مانی، اللہ مجھے جو بچہ دے گا میں بیت المقدس کے وقف کروں گی، کیونکہ اس وقت بچے ہی بیت المقدس خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے، بچیاں نہیں۔ لیکن جب بیٹے کی جگہ بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو جنم دیا، تو تعجب سے کہنے لگی یا اللہ یہ تو بیٹی ہے، یعنی اب میں کیا کروں؟ تو میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، تو میں انہیں شیطان مردود کے شر سے بچانا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ ان کی کفالت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ اور آپ یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ جو زکریا علیہ السلام کی بیوی تھی، اس بیوی مریم کی خالہ بنتی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام خالو تھے۔ حضرت مریم اپنے حجرہ میں مشغول عبادت رہتی، تو جب حضرت زکریا علیہ السلام جاتے وہاں بے موسمی پھل پاتے۔ یہ عجیب بات ہے کہ وہ حیران ہوتے ہیں کہ کھجوروں کی موسم نہیں، کھجوروں کے پھل موجود ہے، انگوروں کی موسم نہیں، انگوروں کے پھل موجود ہے، وہ ایسے پھل، سیبوں کی موسم نہیں، سیب کے پھل موجود ہیں، تو حیران ہوتے ہیں یہ بے موسمی پھل کہاں سے آ گئے؟ گرمیوں میں سردیوں کے پھل، سردیوں میں گرمیوں کے پھل۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا، مریم علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا، جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد نہیں تھی تو انہوں نے وہیں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے بھی اولاد عطا فرما۔ حالانکہ انبیاء کے عقیدے سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رب تعالیٰ تو بڑھاپے میں بھی دے سکتا ہے جیسے بے موسمی پھل دے سکتا ہے، تو اسے واضح ہوتا ہے کہ مقربین الہی کی مجلس میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ہاں نیک بندوں میں دعائیں تو قبول کرائے، لیکن نیک لوگوں کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھے۔ جب وہ اپنے حجرہ میں عبادت میں مشغول عبادت ہے تو فرشتوں کے ذریعے انہیں اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی بشارت دی، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا، بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو میں کیسے
اولاد کیسے ہوگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہوگا کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ میں مراد یہ ہے کہ آپ کی زبان ٹھیک ہوگی، لیکن اس سے اللہ تعالیٰ کا ذکر تو کر سکے گا، لیکن لوگوں سے کلام نہیں کر سکے گا۔ بس اس نعمت کے شکرانے میں صبح شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہنا۔ اللہ نے فرمایا میں سب کو کر سکتا ہوں، بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہوں۔ ہر چیز اللہ کے لیے، کوئی چیز ناممکن نہیں، ہمارے لیے ناممکن ہوتی ہے۔ وہ کائنات کا مالک ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ طاقتور ہے، اس کے اشارے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر ان واقعات کو حضور کی رسالت پر دلیل بناتے ہوئے فرمایا یہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ آپ امی ہیں اور یہ واقعات آپ کی ولادت سے پہلے ہوئے ہیں۔ اچھا، امی کے مطلب سمجھے۔ امی کے معنی جو ہماری لفظی ترجمہ ہے جو کسی سے پڑھا نہ ہو، ان پڑھ۔ حالانکہ پوری کائنات میں علم کا منبع اور ماخذ ہمارے پیارے نبی ہے، تو کیسے امی ہے؟ تو اس لیے امی فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے کسی بندے سے علم حاصل نہیں کیا، کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کسی مولوی کے پاس نہیں گئے، کسی کی محفل میں نہیں گئے۔ ہمارے پیغمبر کو جس ذات نے پڑھایا اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا علم دیا جیسے اللہ کائنات کا مالک خالق ہے۔ اللہ نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا فرمائے۔ آج تک ساری دنیا خوشا چین ہے، مفسرین حیران ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی وہ جو مفہوم جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، دنیا کوئی آگے نہیں بڑھ سکی، وہی کچھ ہو رہا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یہ واقعات آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے جب حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے دریا میں قلم پھینک کر قرآن اندازی کر رہے تھے۔ اب جو ہمارے پیغمبر کو لوگ معاذ اللہ غیب دان سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب جب یہ بی بی مریم کی پالنے کے لیے جو ہے نا اس وقت قرآن اندازی ہو رہی تھی، تو اس وقت آپ موجود نہیں تھے۔ آپ اس وقت وہاں موجود نہیں جب حضرت مریم کی کفالت کے لیے دریا میں قلم پھینک کر قرآن اندازی کر رہے تھے، تو ان کے طریقے کے مطابق اس کا حق تھا جس کا قلم الٹی سمت بہتا تھا۔ دریا میں قلمیں پھینکتے، دریا کا پانی جا رہا ہے، فرض کیا جنوب کی طرف، تو وہ قلم کو جانا چاہیے شمال کی طرف۔ تو اس طرح حضرت مریم کی کفالت کا حق حضرت زکریا علیہ السلام کو مل گیا تھا۔ وہاں موجود نہ ہونے کے باوجود یہ چیزیں بتا دینا آپ کی رسالت پر واضح دلیل ہے کہ ان کے واقعات کے وقت بھی آپ وہاں موجود نہیں تھے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کو بشارت دی کہ تمہیں ایک کلمہ کی بشارت دیتا ہوں جن کا نام عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمہ بھی کہا گیا ہے، روح اللہ بھی کہا گیا ہے، لیکن اس سے مراد یہ متشابہات ہے کہ ہم اللہ کا بیٹا بنائے یا اس طرح کی باتیں بنیں۔ دنیا اور آخرت میں موجود ہوگا، لیکن لوگ اسے پگوڑے میں کلام کرے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو بیٹا میں دے رہا ہوں اس کو میں یہ شان بھی دے رہا ہوں، ابھی بچہ ہوگا پگوڑے میں بات کرے گا۔ بڑھاپے کا ذکر بڑھاپے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انہیں جوانی میں آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ مراد یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور بڑھاپے کی عمر کو بھی پہنچیں گے اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوگا، اور ان کی شان یہ ہوگی کہ وہ مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک ماریں گے تو اڑ جائے گا۔ وہ اپنی زندگی مبارک میں بھی اس طرح کرتے تھے، جو کوئی کچھ کھا کے گھر سے عطا بتا دیتے، کوڑیوں کو ہاتھ پھیرتے ٹھیک ہو جاتا، مٹی سے کوئی پرندہ بنا کر پھونک مارتے اڑ جاتا، لیکن وہ کیا فرما دیتے، قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہو جا۔ تو اب جو ہمارے بعض بریلوی حضرات نے ہمارے پیر نے یہ کہہ دیا، اس میں اللہ کا نام بھی نہیں لیا، تو ویسے تو کرامات برک ہے، لیکن من گھڑت باتیں اللہ ان پر رحم و کرم فرمائے، سب بریلوی علماء نہیں کہتے، بعض اس طرح کرتے ہیں، لیکن ان کو حالانکہ اللہ کا نبی ایسے نہیں کہہ رہا میں نے یہ کام کیا، وہ کہتے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے ہو جا، تو اللہ کے حکم سے ہو جاتا تھا۔ تو ہمارے کہتے ہیں قم بِإِذْنِ، بعض روایتیں کہانیاں سنائی گئی ہیں کہ ہمارے بزرگ نے کہا ہمارے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو ایسی باتیں اللہ ہم سب کو شرک سے بچائے۔ وہ کہا کہ آئے ہیں اور اپنے گھروں میں کیا چیز چھوڑ کے آئے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہود کی طرف سے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے کہا کہ راہ خدا میں کون میرا مددگار ہے، تو حواریوں نے کہا ہم ہیں۔ پھر یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سازش کی،
تو اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا کر ان کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ سولی سے مراد جس کو آپ پھانسی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلی بشارت دی تھی کہ تم اپنی طبی موت سے انتقال کرو گے، اب میں تمہیں آسمان پر اٹھا لوں گا، ان کے شر سے محفوظ رکھوں گا، اور قیامت کے دن انہیں اپنے جرائم کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا اور انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے، ہمارے پیغمبر کا کلمہ، پیغمبر کی شریعت پر چلانا ہے، خود نبوت ان کی نہیں چلے گی۔ جب سے ہمارے پیغمبر تشریف لائے ہیں، بعد میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ دجال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ دعویٰ نہیں کریں گے، وہ ہمارے پیغمبر کی شریعت کو رواج دیں گے، ہمارے پیغمبر کی شریعت کو پھیلائیں گے۔ تو وہ جگہ موجود ہے روضہ اطہر کے اندر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات کے بعد دفن ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں آنے کے بعد شادی بھی کریں گے۔ نصارہ کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونا ان کے ابن اللہ ہونے کی دلیل نہیں، بلکہ ان کی مثال حضرت آدم جیسی ہے، جو مال قدرت الہی سے بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے۔ پھر انہیں مبالغہ کی دعوت دی گئی۔ اگر یہ بھی لوگ نہیں مانتے تو انہیں فرمائیے آؤ اہل خانہ کے ساتھ نکلو، ہم بھی نکلتے ہیں۔ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کی تباہی کی دعا کرتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسنین کریمین سیدہ فاطمہ حضرت علی کے ساتھ نکلے تو ان کا بڑا سردار نورانی ہستی کو دیکھ کر کہنے لگا کہ ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں، اگر وہ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ٹل جانے کا حکم دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ اس لیے اے نصارہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اب یہ باتیں بھی ذرا ذہن میں رکھیں، مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 59 آپ 65 تک پڑھیں، مباہلہ 61 میں مباہلے کا ذکر ہے سورۃ آل عمران کی۔ مباہلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تم مجھے بد دعا دو میں تمہیں دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کون حق پر ہے۔ تو عیسائیوں نے، ان کے بڑے نے دیکھا جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ حسنین کریمین حضرت فاطمہ آ رہے تھے تو انہوں نے، ان کے بڑے نے کہا اگر یہ ہستیاں میں دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو ہلنے کا کہے تو وہ ہل جائے گا، یہ جو دعا مانگیں گے وہ پوری ہو جائے گی۔ اب ایک سوال ضروری ہے جس پر توجہ دینی ضروری ہے۔ اکثر اہل تشیع یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر کی بیٹیاں اور تھیں تو اس وقت جب مباہلہ ہوا تو بیٹیاں کہاں گئیں؟ میرے بھائی، یہ چھوٹی بیٹی ہے بی بی فاطمہ، اس وقت نبی کے گھر میں یہ پاک بیٹی تھی، اس لیے وہ ساتھ آئی۔ پہلی بیٹیاں وفات پا چکی تھی۔ یہ مباہلہ تو اللہ کے پیغمبر کی آخری دور میں وفات سے ایک 1.5 سال پہلے پیش آیا ہے، اس لیے باقی بیٹیاں ساتھ نہیں تھی۔ اس لیے اے نصارہ تم ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ ان کے بڑے نے کہا، انہوں نے مباہلہ نہیں کیا اور جزیہ دینا قبول کر لیا۔ پہلے اہل کتاب کو دعوت دی گئی کہ آؤ عقیدہ توحید پر اتفاق کر لیں۔ حضرت ابراہیم اور یہود یا عیسائی نہیں تھے بلکہ مسلم تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرنے والے تھے۔ پھر یہود کی ایک سازش کا ذکر کیا کہ ان کے گروہ نے طے کیا کہ ہم صبح کو ایمان لائیں گے، شام کو اسلام کو چھوڑ دیں گے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسلام سے متنفر ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو پہلے بے نقاب کر دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دلیل بھی بن جائے، مسلمانوں کے شر سے محفوظ بھی ہو جائے۔ پھر ان کی گمراہی کا سبب واضح کرتے ہوئے فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے، اس بات سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ انہوں نے، یہودیوں نے یہ بات بنائی تھی کہ مسلمانوں کا مال کھانا یہ جائز ہے، جیسے ہمارے مسلمانوں نے بھی جب یہاں پاکستان نہیں بنا تھا، جب انہوں نے بنا تو اس کو ڈاکے کا سال کہہ دیتے ہیں۔ پاکستان کے بننے کو ڈاکے کا سال کہنا بھی نہیں چاہیے۔ اور ان غیر مسلموں کی جگیریں لوٹی، ان کے نزدیک جو بھی کافروں کا مال لوٹنا جائز تھا، کسی کافر کا مال لوٹنا بھی جائز نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ پھر ان گمراہوں کا سبب واضح کرتے ہوئے فرمایا ان کا عقیدہ یہ ہے مسلمانوں کا مال ہڑپ کرنا جائز ہے، تو اس بات سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ آیت نمبر 79 اور 80 میں ان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے انبیاء کرام کو مقام الوہیت پر فیض کر کے ان کے مشن سے غداری کی۔ انبیاء کی اپنی بات کروانے کے لیے نہیں آئے تھے،
الوہیت کے معنی ہے خدا ماننا۔ بعض عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یہودیوں نے بنا لیا تھا، بلکہ لوگوں کا ان کے رب سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ یہی تمام انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ میثاق انبیاء کا ذکر، اب یہ بات بھی غور طلب ہے۔ سورۃ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 81 اور 82 میں اس عہد کا ذکر ہے، آیت کا ذکر ہے کہ حضور کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے لیا تھا۔ تمام انبیاء کو عالم ارواح میں جمع کیا گیا، اللہ نے وعدہ لیا اگر بالفرض کسی کو دنیا میں موجودگی ہو، حضور تشریف لے آئے تو اس پر لازم ہوگا کہ آپ پر ایمان لے آئیں اور آپ کے دین کی مدد کریں۔ اللہ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا جب میرا یہ آخری پیغمبر آ جائے تو اپنا کلمہ بھی نہ پڑھوانا، اپنی شریعت کو بھی چھڑوا دینا، اس پیغمبر کے طریقے پر چلنا، اس پیغمبر کی بات ماننا۔ اللہ نے پیغمبروں سے یہ عہد لیا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم امتی اللہ کے پیغمبر کی بات نہیں مانتے۔ آیت نمبر 85 سورۃ آل عمران میں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ صرف اسلام قبول کر کے اسے راضی کرنے کی کوشش کرنا۔ جو بھی بندہ اسلام کے سوا کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا، عذاب الہی کا مستحق ہوگا۔ پھر واضح فرمایا کہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھے کیونکہ اسلام کا انکار کر کے انہیں کفر کا راستہ اختیار کیا۔ ایسے لوگ نجات یافتہ نہیں ہوتے بلکہ ان کی گمراہی ہر لمحہ بڑھتی جاتی ہے۔ جو لوگ حالات کفر میں مر جائیں وہ قیامت کے دن اگر پوری زمین کے برابر بھی سہولت دے کر بھی عذاب سے بچنا چاہیں گے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ تو انہیں چاہیے کہ اب ہی ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کریں تاکہ قیامت کے دن رحمت الہی کے امیدوار ٹھہر سکیں۔ نیکی کا مدار، ارشاد فرمایا کہ نیکی اپنے محبوب چیز کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے ملتی ہے، وہ مال دولت ہو، عزت ہو یا کوئی چیز ہو۔ اللہ نے یہ شرط لگائی، نیکی یہ ہے کہ جو چیز آپ کو محبوب ہے وہ اللہ کے راستے میں دے۔ زندگی خواہشات بھی ہمیں محبوب ہے، خواہش ہے ہم کسی غلط جگہ پہ دیکھیں تو یہ اللہ کو محبوب ہے، نیچے نگاہ رکھیں تو یہ بھی اللہ کو یہ طریقے پسند ہیں۔ آیت نمبر 94 اور 97 تک یہ واضح فرمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید کے داعی تھے۔ داعی کے معنی ہوتے ہیں دعوت دینے والا، شرک سے بیدار تھے۔ اس دنیا میں لوگوں کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں ہے، بہت ہی بابرکت ہے، تمام جہانوں کے لیے منبع ہدایت ہے۔ جو بھی انسان حج بیت اللہ کی استطاعت رکھے اس پر لازم ہے کہ اس گھر کا حج کرے۔ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب حج کی طاقت ہے تو لازمی حج کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 97 ہے۔ جس کو اس گھر تک حج کرنے کی استطاعت ہے وہ حج کرے۔ ہاں، طاقت کے باوجود حج نہیں کرو گے تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا چاہے یہودی ہو کر مرو، چاہے عیسائی ہو کر مرو، پھر میرے دین سے تم نکل گئے ہو۔ بہت سے مال و دولت رکھنے والے یہاں بلڈنگیں بنا رہے ہیں، یہاں عیاشی کر رہے ہیں، اس عظیم گھر کے لیے تیار نہیں، اس عظیم روضہ اطہر کو جہاں رحمت کی بارش ہو رہی ہے دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ جو غریب بیچارے چاہتے ہیں اللہ ہمیں لے جائے، ان کے پاس دولت نہیں، اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے، غریبوں کو بھی لے جاتا ہے اللہ۔ یہ عاجز جو آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہے، حالانکہ میں ایک غریب آدمی ہوں، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے حج بھی کروایا، عمرے بھی کروائے اور مسجد نبوی کا اعتکاف بھی نصیب فرمایا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اہل کتاب کے کفر و سرکشی کی مذمت کرتے ہوئے اہل ایمان کو حکم دیا گیا وہ ایسا تقوی اختیار کرے جیسے اختیار کرنے کا حق ہے، یہود کی طرح سرکشی کا راستہ اختیار نہ کرے، بلکہ ان کا سر اللہ کے حضور اس طرح جھکا رہے جب بھی ان کی موت آئے تو ان کا سر اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا ہوا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقہ بندی سے بچو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرتے رہا کرو تاکہ تم انا پرستی کے خول سے نکل کر خدا پرستی کی نعمت عظمیٰ پا سکو۔ اور صرف خود ہی نہیں سوارنا بلکہ تم نے دوسروں کو بھی سوارنا ہے، اور تم ایک ایسا گروہ موجود ہونا چاہیے لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، انہیں شر سے روکے، اور تم ان کے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور وہی لوگ بہت بڑے عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اس دن کافروں کے چہرے سیاہ اور اہل ایمان کے چہرے منور اور تابہ ہوں گے اور سدا اللہ کی رحمتوں میں رہیں گے۔ اب یہ بات جو اللہ کی رسی والی ہے، اللہ کی رسی سے مراد ہے اللہ کا قرآن۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں،
اللہ کے پیغمبر نے میدان عرفات میں حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک آپ عمل کریں گے کبھی گمراہ نہ ہوگے، وہ ایک اللہ کا قرآن، دوسرا میرا فرمان، میری سنت۔ اب ایک دوسری حدیث بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری میری اطرت۔ اب یہاں جو اطرت والی حدیث ہے اس میں اہل بیت کے احترام کا سبق دیا گیا ہے۔ اہل بیت جس کو چند کو مانا گیا ہے باقی کو نہیں مانا گیا، وہ بدبخت لوگ ہیں۔ اہل بیت سے مراد آپ کی بیویاں بھی شامل ہیں، آپ کی بیٹیاں بھی شامل ہیں، آپ کی سیدہ بی بی فاطمہ کی اولاد بھی شامل ہے، سیدہ بی بی زینب کی اولاد بھی شامل ہے، سیدہ بی بی رقیہ ام کلثوم کی اولادیں بھی شامل ہیں، ان کے بیٹے بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اور یہ لوگ فقط 5 دن پاک کہتے ہیں، ہم ان تمام ہستیوں کو پاک کہتے ہیں جو حضرت علی کے 18 بیٹے تھے، ان کی ساری بیٹیاں کو 36 کے قریب اولاد تھی، 8 حضرت علی نے نکاح فرمایا بی بی فاطمہ کے بعد، وہ سب کے سب ہم ان کو پاک مانتے ہیں، اللہ کے محبوب مانتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، ہاں نبی کا درجہ ہم نہیں دیتے، امامت کا جو امامت کا طریقہ انہوں نے نکالا ہے وہ شریعت اسی ایک پیغمبر کی چلے گئی، اسی کے نقش قدم پر چل کر انہوں نے رتبے پائے۔ تو اس لیے بلکہ ہمارا اعلان ہے، یہ اللہ حضرت محمد کا جو دین ہے، قیامت تک جو لوگ کلمہ پڑھتے رہیں گے اللہ اس کو پاک کرتا رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے ایسا پاک کیا، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ نے بار بار فرمایا میرا نبی لوگوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ تمام امتوں سے بہتر امت ہو، اس کا سبب یہ ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور انہیں برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے 110 آیت میں۔ یہ اس امت کا رتبہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس لیے تم بہتر امت ہو کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور ہم کیا کیے ہوئے ہیں؟ ہم تو خود نیکی کا حکم دینا تو اور بات ہے، ہم تو خود برائیوں میں مبتلا ہیں۔ اللہ ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اگرچہ ایک جماعت ہے لیکن جس طرح قرآن میں حکم ہے اس پر پورا عمل تو نہیں ہو رہا۔ پورا عمل تو ہے کہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے فرمایا جب برائی دیکھو طاقت سے روکو، طاقت سے نہیں روک سکتے، زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے، دل میں برا مناؤ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دل میں برا منانا ایمان کا کمزور ترین ایمان ہے۔ تو اب طاقت تو صرف حکمرانوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ کرے اس ملک میں حکمران نیک ہے، لیکن نیک تو ہم آنے نہیں دیتے۔ اب بڑا ظلم تو یہ ہے کہ ایک ڈاکو کا ووٹ، ایک عالم کا ووٹ، ایک مفتی کا ووٹ برابر ہے، ایک شرابی کا ووٹ، ایک ولی اللہ کا ووٹ برابر ہے، ایک PhD کا ووٹ، ایک تاش کھیلنے والے کا ووٹ برابر ہے۔ حالانکہ ہمارا جو مذہبی نظام ہے وہ شورائی نظام ہے۔ سورۃ شورا نازل ہوئی کہ جو فیصلے اللہ کے پیغمبر کریں شورائی نظام سے کریں۔ شورا میں بھی ساری دنیا سے مشورے نہیں مانگے جاتے، وہ خاص لوگ جو سلیکٹڈ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد عمر فاروق نے بھی وہ چند جو عظیم صحابی تھے انہوں نے ان کو سلیکٹ فرمایا۔ اس طرح سیدنا حضرت عثمان غنی خلیفے بنے، اس طرح سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم خلیفے بنے، اس طرح سب سے ووٹ لیے گئے۔ اور قرآن کہتے ہیں اکثرہم فاسقون، اکثرہم لا یعلمون، اکثرہم ظالمون، اکثرہم لا یتفکرون۔ اللہ نے یہ لقب دی ہے، اکثر لوگوں کو علم نہیں، اکثر لوگ فاسق ہیں، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ جاہل ہیں، تو ان کی بات اکثریت کی نہیں مانی جائے گی۔ یہاں جو ماشاءاللہ جو الیکشن ہوتا ہے اکثریت کی بات مانی جاتی ہے۔ اب جو اکثریت کا حال دیکھیں، آپ ایک ہائیس میں سوار ہوتے ہیں تو گانا چل رہا ہے، آپ کہتے ہیں یہ گانا نہیں چلانا چاہیے، ہائیس میں بیٹھے ہوئے ہیں 20 تو 19 کہتے ہیں یہ گانا ہم سننا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اس کو اتار دو، کیونکہ یہ ہے ہماری جمہوریت، یہ جمہوریت ہے۔ اگر اب جو ہے نا بہت سے لوگ مولویوں سے ڈرتے ہیں، اگر وہ آ گئے تو یہ گانے بند کروائیں گے، فلمیں بند کروائیں گے، فضولیات بند کروائیں گے، پردہ کروائیں گے، اس لیے نیک لوگوں کو ووٹ نہیں دیا جاتا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر تم صبر کا دامن تھامو اور تقوی اختیار کرو کیے رہو تو یہ دین
دین کے دشمن تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اس کی وضاحت میں غزوہ بدر اور غزوہ احد کے واقعات کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کے لیے کمال صبر استقامت کا مظاہرہ کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق میدان جہاد میں ڈٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے اتارے کر ان کی مدد فرمائی اور مشرکین کی جڑ کاٹ دی۔ اب آپ پڑھیں سورۃ ال عمران کو۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا غزوہ بدر فرشتے آئے، میری مدد آئی، میں نے مدد فرمائی۔ ہم کہتے ہیں نہیں بھائی حضرت علی کی وجہ سے مدد ہوئی، فلاں صحابی کی مدد ہوئی۔ یہ یاد رکھیں حضرت خالد بن ولید بہت بڑے سپہ سالار ہیں، بہت بڑے بہادر ہیں۔ حضرت عمر فاروق نے ان کو سپہ سالاری سے یہ عہدہ ہٹا کر عام سپاہی بنا دیا تھا، تو بڑا شور مچا کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا ہمارے عقیدے میں فتح و نصرت صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے، ہم یہ عقیدہ بنا لیں کہ کسی بندے کی وجہ سے ہوتے تو یہ نہیں مانتے۔ اور یہ جن ان لوگوں نے بھئی یہ حضرت علی نہ ہوتے جنگ یہ فتح نہ ہوتی، حضرت علی کی شان بڑی ہے لیکن فتح دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی ہوں، صحابہ رضوان اللہ اجمعین ہوں، اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ چونکہ نصرت الہ ایمان کی شامل ہاتھی ہے، اس لیے مقام پر آیت نمبر 130 سے لے کر 136 تک اہل ایمان کو اخلاق عالیہ اپنانے کی تلقین فرمائی۔ وہ سود نہ کھائیں اور اچھے برے حالات میں رائے خدا میں خرچ کرتے رہا کریں۔ خدا کا لفظ بھی متنازع ہے، نہ قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں ہے، اس لیے یہ فارسی کا لفظ ہے یا کسی اور زبان کا لفظ ہے جس کی جمع بھی بنتی ہے خدا ہوں۔ تو اللہ واحد لا شریک ہے، خدا کی بجائے اللہ کہا جائے، رحیم کہا جائے، رحمان کہا جائے، اللہ کے 99 نام ہیں ان سے پکارا جائے، غصے کو پی جایا کریں اور لوگوں کو معاف کر دیا کریں۔ یہ آیت نمبر 134 سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو سچے میرے بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ اہل ایمان کی خوبی یہ ہے کہ اگر کبھی ان سے غلطی ہو جائے تو وہ اس پر ڈٹ نہیں جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور ہر ممکن اس کی غلطی کو ازالہ کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے گا، انہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہوگی۔ پھر یہ واضح فرمایا کہ غزوہ احد کی وقتی ہزیمت اس لیے نہیں کہ کافر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو گئے بلکہ یہ ایمان کی آزمائش تھی، کفر کو ملیا میل کرنے کا راستہ تھا۔ پھر تفصیل سے غزوہ احد کے حالات روشنی ڈالی، یہ بھی واضح فرمایا کہ اس غزوہ میں اہل ایمان کو جو نقصان اٹھانا پڑا اس کا سبب درہ پر متعین لوگوں سے اس کی جگہ سے ہٹ جانا ہے جہاں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرمایا تھا۔ اب یہ بات اس پر جو لوگ قرآن صحیح نہیں سمجھتے، معاذ اللہ صحابہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے وہ درہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے جہاں سے اللہ کے پیغمبر نے 50 تیر انداز حضرت عبداللہ بن جبیر کو ان کا امیر بنا کر ٹھہرایا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے آپ یہ درہ نہ چھوڑیں، لیکن ابتدا میں جنگ فتح ہو گئی تھی۔ جو درہ چھوڑے جن صحابہ نے چھوڑا ان کے ذہن میں یہ خیال آیا اللہ کے پیغمبر کا فرمان اس وقت تک تھا جب جنگ ہم نہیں جیتے تھے، اب ہم جنگ جیت گئے۔ جب یہ خبر پھیل گئی